परदेश की मजबूरियां, ग्रीन कार्ड का इंतज़ार और शोहर की एक नादानिस्ता गलती। जब 24 साला मासूम फौजिया अपने शोहर हारिस का डूबता हुआ कैरियर बचाने के लिए इसके बॉस मिस्टर वसीम के घर पहुंची तो इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वहां शरीफी का मास्क पहने एक भेड़िया इसका मुंतज़िर है। एक तरफ शोहर की नौकरी और अमेरिका से बेदखली का खौफ था और दूसरी तरफ इसकी अपनी इफ़्फ़त और पाक दामनी। आखिरकार मजबूर होकर फौजिया ने बंद दरवाजे के पीछे क्या फ़ैसला किया, चलिए सुनते हैं मजबूर मोहब्बत और एक दर्दनाक समझौते की ये सच्ची और सनसनीखेज दास्तान। 24 साला मिसेस फौजिया अपनी शादी के फ़ौरन बाद ही अपने शोहर हारिस के साथ पाकिस्तान से अमेरिका चली गई थी। फौजिया की शादी के बाद पाकिस्तान के रवायती सासों की तरह फौजिया की सास की भी यही ख्वाहिश थी कि फौजिया शादी के पहले साल ही बच्चे की मां बन जाए और फौजिया भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और अपने शौहर हारिस से बहुत खुश थी। मगर ये खुशी एक हफ्ता कबल इस वक्त ख़त्म हो गई जब मुलाजमत के दौरान हारिस ने अपनी पाकिस्तानी आईटी मुशावरत फर्म के सबसे बड़े और अच्छे क्लाइंट को अपनी गलती और बेवकूफ़ी से खो दिया था। फौजिया जानती थी कि इसका शौहर हारिस आजकल इस वजह से बहुत परेशान था क्योंकि इस आईटी मुशावरत फर्म ने ही हारिस को इस काबिलियत की बिना पर दुबई से सिलेक्ट करके वर्क वीज़ा पर अमेरिका में नौकरी दी थी। इस कंपनी का पाकिस्तानी मालिक मिस्टर वसीम कल शाम ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका आया था और आते ही इसने फ़ोन करके हारिस को दूसरे दिन काम के दौरान ही लंच टाइम में अपने घर में मुलाकात के लिए बुला लिया था। अपनी कंपनी के मालिक की ये कॉल सुनते ही हारिस को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मिस्टर वसीम से होने वाली ये पहली मुलाकात ही हारिस की आखिरी मुलाकात साबित होगी और हारिस को अपनी गलती का खमियाजा नौकरी से छुट्टी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। और यही वजह थी कि अगली सुबह काम पर जाते हुए हारिस की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। इधर हारिस अपनी परेशानी में मुब्तला था, दूसरी तरफ इसकी नहायत खूबसूरत और वफादार बीवी फौजिया की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। अपने शोहर के ऑफिस जाने के बाद एक सफ़ेद सिलूलेस ब्लाउज़ और स्याह केपरी में मलबूस होकर मुताले की मेज़ पर बैठी फौजिया अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। हारिस पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खौफजदा है। वो सोचता है कि इस बड़े अकाउंट को खोने की पादाश में मिस्टर वसीम इसे आजकल नौकरी से ज़रूर निकाल देंगे। अपने शौहर की परेशानी के बारे में सोचते हुए फौजिया के दिल में इस वक्त ये ख्याल चल रहा था, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। फौजिया ने सोचते हुए अपने आप को उम्मीद दिलाई, हो सकता है कि मिस्टर वसीम हारिस को नौकरी से निकालने के बजाय सिर्फ एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। वैसे अगर हारिस को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो इन दोनों को अमेरिका में रहने में काफ़ी तकलीफ़ होगी क्योंकि इनका ग्रीन कार्ड जिसे इस कंपनी ने ही इनके लिए स्पॉन्सर किया था वो भी अभी तक नहीं आया था। फौजिया अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में इसकी नज़र पास पड़े टेबल पर पड़ी जहां एक कागज़ पड़ा हुआ था जिस पर इसके शौहर हारिस ने कल रात अपने बॉस के घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा था। इस कागज़ पर नज़र पड़ते ही फौजिया को मिस्टर वसीम के मुतालिक कही गई अपने शौहर हारिस की बात याद आई कि सुनने में आया है कि मिस्टर वसीम एक बहुत अच्छे और मदद करने वाले इंसान हैं। अगर वाकई ही ऐसी बात है तो क्यों ना हारिस से पहले मैं खुद मिस्टर वसीम से मिलकर इन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करूं कि वो हारिस को नौकरी से निकालने के बजाय एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। अपने शौहर को सही परेशानी की हालत में काम पर जाते हुए देखकर फौजिया खुद बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए हारिस की गई गलती को खुद सुलझाने का ये ख्याल इसके दिल में इस वक्त आने लगा था। मगर कहीं ये ना हो कि हारिस की बजाय मेरा जाना मिस्टर वसीम को अच्छा न लगे और इस तरह हारिस का काम ठीक होने के बजाय पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए। मिस्टर वसीम से मिलने का ख्याल दिल में आते ही फौजिया के दिल में इस वसवसे ने जन्म लिया, मगर इसके साथ ही जो होगा देखा जाएगा सोचते हुए
فوجیہ نے پاس پڑے اس پیپر سے فون نمبر دیکھ کر اپنے شوہر کے باس کو کال ملا دی۔ نمبر ڈائل کرنے کے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی فوجیہ کو فون کے دوسری طرف سے ایک مرد کی آواز سنائی دی تو اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ ہیلو مسٹر وسیم، میرا نام مس فوجیہ حارث ہے۔ میرے شوہر حارث آپ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ کیا یہ وہی حارث احمد تو نہیں جن کے ساتھ آج دوپہر کو میری میٹنگ ہے؟ اپنا تعارف کرواتے ہی فوجیہ کے کانوں میں وسیم صاحب کی آواز گونجی۔ مسٹر وسیم کا سوال سن کر فوجیہ نے فوراً ہی جواب دیا، جی ہاں، وہ وہی حارث ہیں جو آج دوپہر آپ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فوجیہ کا جواب سن کر مسٹر وسیم نے انگلش کی بجائے اس بار فوجیہ سے اردو میں پوچھا، سب سے پہلے تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی حارث کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو کال کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اصل میں حارث کی آپ سے ملاقات سے پہلے میں آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں آپ سے مل کر صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر حارث اپنی کی گئی غلطی سے کتنے زیادہ پریشان ہیں۔ وسیم صاحب کے جواب میں اس بار فوجیہ نے بھی وسیم صاحب کو اردو میں ہی جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر مجھے مل سکتی ہیں تو میں آپ کا انتظار کر سکتا ہوں۔ فوجیہ کی بات سن کر فون کی دوسری طرف سے مسٹر وسیم نے جواب دیا، جی میں 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے گھر پہنچ سکتی ہوں۔ مسٹر وسیم کا جواب سنتے ہی فوجیہ بولی اور پھر فون بند کرتے ساتھ ہی شاور کی طرف دوڑ پڑی اور فریش ہونے کے بعد فوجیہ باتھ روم سے باہر آئی اور تیزی کے ساتھ بیڈ کے سامنے پڑے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور جلدی سے اپنے منہ پر میک اپ کرنے لگی۔ میک اپ سے فارغ ہونے کے بعد فوجیہ نے الماری سے ایک لمبا ڈریس نکال کر پہن لیا۔ میں دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے فوجیہ نے اپنے بالوں کو تھوڑا سا سیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی فوجیہ نے ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اٹھا کر گوگل میپ میں مسٹر وسیم کے گھر کا پتہ ڈالا اور پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہ مسٹر وسیم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ہائے، حارث کی گئی غلطی کو سدھارتے اپنے شوہر کا کام بگاڑ ہی نہ دوں کہیں۔ وسیم کی رہائش گاہ کی طرف اپنی کار دوڑاتے ہوئے فوجیہ کے دل میں یہی خوف چھایا رہا، مگر اس خوف کے باوجود اس نے اب واپس پلٹنا مناسب نہ سمجھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی کار مسٹر وسیم کے گھر کے سامنے جا رکی۔ وسیم کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی پارک کر کے فوجیہ نے جو ہی اپنی کار سے باہر نکل کر مسٹر وسیم کے گھر کی مین ڈور کی طرف واک کرنا شروع کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسٹر وسیم کے گھر کے دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھاتی رہی۔ مسٹر وسیم کے مین ڈور کے سامنے رک کر فوجیہ نے اپنی بکھری سانسوں کو سنبھالا اور پھر ہمت کر کے دوسرے لمحے ہی دروازے پر دستک دے دی۔ فوجیہ کی دستک کے جواب میں تھوڑی دیر بعد 40 سال کی عمر کے ایک آدمی نے دروازہ کھولا جو اپنی عمر کے حساب سے کافی فٹ لگ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے اس آدمی کو دیکھتے ہی فوجیہ ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مسٹر وسیم، میں حارث احمد کی بیوی فوجیہ ہوں۔ مجھے ملاقات کے لیے وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویلکم، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ پلیز اب اندر تشریف لائیں۔ فوجیہ کی بات کے جواب میں مسٹر وسیم نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول کر فوجیہ کو اندر آنے کی دعوت دی۔ فوجیہ مسٹر وسیم کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ان کے ڈرائنگ روم میں چلی آئی اور آتے ہی کمرے کی سیٹنگ کا جائزہ لیا۔ ڈرائنگ روم میں ایک طرف ایک بڑا صوفہ رکھا ہوا تھا، صوفے کے سامنے ایک بہت بڑا شیشے کا ٹیبل پڑا ہوا تھا، جبکہ کمرے کی دوسری جانب 2 چیئرز پڑی ہوئی تھیں اور ان چیئرز کے درمیان میں ایک سائڈ ٹیبل تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں میں تھوڑا فاصلہ تھا۔ اپنے شوہر کے باس کے لیونگ روم کی سیٹنگ دیکھنے کے بعد فوجیہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی اور فوجیہ کے بیٹھتے ہی سائڈ ٹیبل کی دوسری طرف رکھی چیئر پر وسیم صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے۔ اپنی چیئر پر بیٹھ کر وسیم صاحب نے فوجیہ کی طرف دیکھا اور بولے، مجھے خوشی ہے کہ مجھے پہلی بار آپ مل رہے ہیں۔ ویسے مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ حارث بہت خوش قسمت انسان ہے۔
سے ملنے کا ہے جسے آپ جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے لیے فکر مند بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی دور کرنے میں کیسے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ مسٹر وسیم، میں اصل میں اپنے شوہر کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر حارث نے جو غلطی کی ہے اس کا آپ کی کمپنی کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور ہو سکتا ہے سزا کے طور پر حارث کو آپ آج نوکری سے بھی نکال دیں، مگر اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حارث اپنی اس غلطی پر بہت پریشان اور شرمندہ ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے فوجیہ نے التجا بھری نظروں سے وسیم صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حارث نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ بہت اچھے اور غلطیاں معاف کرنے والے انسان ہیں، اور اپنے شوہر کی اس بات پر یقین کر کے میں آپ کے پاس ریکویسٹ لے کر آئی ہوں کہ اگر ہو سکے تو میرے شوہر کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک بار معاف کر دیں پلیز۔ اپنے دل کی بات کرتے ہی فوجیہ کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی، جس کی بنا پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر وہ ایک دم سے رونے لگی۔ فوجیہ کی اس طرح اچانک رونے کی اصل وجہ دراصل یہ تھی کہ حارث اور فوجیہ نے 2 ویک پہلے ہی اپنا گھر خریدنے کے لیے پیمنٹ کی تھی، اور اگر آج حارث اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا تو ان کے مالی حالات کافی خراب ہو سکتے تھے، کیونکہ اپنی اب تک کی سیونگ تو وہ لوگ پہلے ہی نیا گھر خریدنے میں خرچ کر چکے تھے، اور اب حارث کی جاب ختم ہونے کی صورت میں ان دونوں میاں بیوی کے لیے پردیس میں اپنے گھر کا خرچہ چلانا کافی مشکل ہو سکتا تھا۔ مسٹر وسیم سے بات کرنے کے دوران جب فوجیہ کے ذہن میں یہ بات آئی تو اپنی آنے والی مالی مشکلات کا سوچ کر فوجیہ کی آنکھوں میں آنسو خود بخود جاری ہو گئے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ فوجیہ اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ کر ابھی اسی طرح رونے میں مصروف تھی کہ اسے اپنے کندھے پر مسٹر وسیم کے ہاتھوں کا احساس ہوا۔ مسٹر وسیم کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہی فوجیہ نے ایک دم اپنا رونا بند کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے ہٹا کر پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کی نظر اپنی چیئر کے پیچھے کھڑے وسیم صاحب پر پڑی، جو پیچھے سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ فوجیہ نے بے اختیاری میں اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے مسٹر وسیم کے ہاتھ کو اپنے کندھے سے الگ کر دیا۔ فوجیہ کا یوں ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکنے والا عمل مسٹر وسیم کو اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے مسٹر وسیم نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ فوجیہ نے اب رونا بند کر دیا ہے تو وہ فوجیہ کے پیچھے سے ہٹ کر فوجیہ کے سامنے سے ہوتے ہوئے دوبارہ اپنی چیئر کی طرف بڑھنے لگے، اور وسیم صاحب پیچھے سے چلتے ہوئے جو ہی چیئر پر بیٹھی فوجیہ کے آئین سامنے آئے تو فوجیہ نے کہا، مسٹر وسیم، کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ آپ حارث کو ایک چانس مزید دے دیں پلیز؟ چیئر پر بیٹھی فوجیہ نے اپنے سامنے کھڑے مسٹر وسیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار پھر التجا کی۔ ہاں، ایک چیز ایسی ہے جسے کرنے سے حارث کی نوکری بچ سکتی ہے۔ فوجیہ کی بات سن کر مسٹر وسیم نے جواب دیا، وہ تو پھر جلدی سے بتائیں نا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ مسٹر وسیم کی منہ سے یہ بات سنتے ہی فوجیہ نے ایک دم بے چینی سے پوچھا۔ فوجیہ کی بات سنتے ہی مسٹر وسیم نے جلدی سے کہا، تم کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی۔ فوجیہ تو اپنے شوہر حارث کے منہ سے وسیم صاحب کی شرافت اور اچھائی کے قصے سن کر مدد کی غرض سے یہاں آئی تھی، مگر بظاہر شریف نظر آنے والے اس ادھیڑ عمر شخص کی اس حرکت کو دیکھتے ہی فوجیہ پر حیرت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو وہ آنکھیں پھاڑ کر مسٹر وسیم کی طرف دیکھنے لگی اور ایک دم سے فوجیہ کے منہ سے نکلا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو مسٹر وسیم نے کہا، تم کوئی دودھ پیتی بچی نہیں کہ میری اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے آج تک اپنے ہسبینڈ کے سوا کسی اور کے ساتھ دوستی اور پیار نہیں کیا۔ وسیم صاحب کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہوئے فوجیہ نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اگر پہلے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی تو آج کر لو، کیونکہ اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے مجھ سے دوستی کرنے کا سودا برا نہیں۔ بیگم فوجیہ، وسیم صاحب کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سن کر فوجیہ کا پورا وجود کانپنے لگا اور وہ ایک دم بولی، نہیں، میں تم سے دوستی نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی فوجیہ نے وسیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر التجا کی، مجھے جانے دے پلیز، اور یہ کہتے ہوئے اس نے چیئر سے اٹھنے کی کوشش کی۔
اتنی بھی کیا جلدی ہے فوزیہ جی؟ فوزیہ کو چیئر سے اٹھتے دیکھ کر مسٹر وسیم نے فوزیہ کو اٹھنے سے روکنے کے دوران اس سے کہا۔ مسٹر وسیم کی دوستی کی فرمائش سن کر فوزیہ یہ بات اچھی طرح اب سمجھ چکی تھی کہ اس کے شوہر کا باس کوئی اچھا انسان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک آخری کوشش کے طور پر وہ بولی، مسٹر وسیم حارث کی ہیلپ کریں پلیز۔ یہ بات کہتے ہوئے فوزیہ کی آواز بھر آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے پھوٹ پڑے۔ دیکھیے بیگم حارث، آپ کے ہسبینڈ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری کمپنی کو کافی نقصان ہوا ہے بلکہ ہمارا کسٹمر بھی ہم سے کافی ناراض ہو گیا ہے۔ مسٹر وسیم نے فوزیہ کو ایک بار پھر یوں روتا دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش تو کی۔ میں آپ کی اس بات کو سمجھ سکتی ہوں، مگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے ناممکن ہے، فوزیہ نے کہا۔ فوزیہ جی، آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سنگل ہونے کے ناطے، کیونکہ میرے اپنے کوئی بچے نہیں، اسی لیے یہ کمپنی مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور جس مقام پر آج میں ہوں، اس مقام تک میں کوئی بھی چیز فری میں کسی کو دے کر نہیں پہنچا جا سکتا، اور آپ چاہیں تو میری آفر کو رد کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں آپ کو ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ میرا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے میں اپنا وقت ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا۔ مسٹر وسیم ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوبارہ بولے، فوزیہ جی، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مگر یہاں سے باہر نکلنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آپ کے یہاں سے باہر نکلنے کی صورت میں آپ کے شوہر حارث کو نوکری کی برخاستگی کا لیٹر شام سے پہلے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور چونکہ آپ کے شوہر کو ان کی غلطی کی بنا پر نوکری سے نکالا جائے گا، اسی وجہ سے نہ صرف انہیں اگلی نوکری ملنا بہت مشکل کام ہوگا، بلکہ اس نوکری سے نکالے جانے کی صورت میں آپ کو اور آپ کے شوہر کو 30 دن کے اندر امریکہ چھوڑ کر واپس پاکستان بھی جانا ہوگا۔ یہ کہہ تو صحیح رہا ہے کہ اگر حارث کو اس نوکری سے نکال دیا گیا تو اسے کوئی اور جاب ملنا بہت ہی مشکل ہوگا، مگر اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کروں بھی تو کیا کروں، کیونکہ اگر اٹھ کر چلی جاتی ہوں تو شوہر کو نہ صرف جاب سے نکال دیا جائے گا بلکہ ہمیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مسٹر وسیم کی ساری بات سن کر فوزیہ ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی اور وہ قید میں نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ادھر اپنی سوچوں میں گم کرسی پر بیٹھی فوزیہ اگلا قدم اٹھانے کی الجھن میں جکڑی ہوئی تھی، تو دوسری طرف فوزیہ کے سامنے کھڑا مسٹر وسیم فوزیہ کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ حارث کی گئی غلطی کا پتہ چلنے کے بعد بھی آج صبح تک وسیم صاحب کا حارث کو جاب سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے تو حارث کو اپنے پاس اصل میں تو ایک وارننگ دینے کی غرض سے ہی طلب کیا تھا۔ فوزیہ ابھی اسی کشمکش میں گھری ہوئی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اور وہ خیالوں میں اپنے آپ سے ہم کلام ہوئی کہ جب میری کالج کی کافی ساری کلاس فیلوز پاکستان میں رہتے ہوئے بھی پڑھائی کے دوران ہی بوائے فرینڈز بنا سکتی ہیں، تو اپنے شوہر کی جاب بچانے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اس دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال دل میں آتے ہی فوزیہ نے اپنے آپ کو اس سے دوستی کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر سخت بے دلی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی دوستی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ تو دوستو، یہ تھی فوزیہ کی وہ کہانی جہاں پردیس کے حالات اور شوہر کی محبت نے اسے ایک ایسے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مسٹر وسیم جیسے لوگ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کس طرح مجبوروں کا سودا کرتے ہیں، یہ معاشرے کا ایک تلخ سچ ہے۔ فوزیہ کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، اور کیا اب حارث کی نوکری بچ پائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر اگلی کہانی آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔